अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है, जबकि पहले से अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तानी मईशत मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। और अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि मुल्की मईशत आखिर दोबारा कब इस्तेहकाम की जानिब गामज़न होगी। कोरोना की वजह से लोग जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे परेशान है, और जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उसने उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत के दूसरे साल में शरह महंगाई में पहले से साल से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने इस बात का एतराफ़ किया है कि 30 जून को ख़त्म होने वाले गुज़श्ता माली साल में औसत महंगाई 10.74% रही है, जो कि गुज़श्ता 8 साल की महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। जबकि इससे पहले माली सतह में औसत महंगाई की शरह 6.80% थी। गुज़श्ता एक साल के दौरान डॉलर की कदर में हमने देखा मुसलसल इजाफा हुआ है, जो इस वक्त 166 रुपये तक डॉलर की जो कीमत है ये पहुंच गई है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की शरह नमू आइंदा माली साल में -0.40 रहने की पेशगोई कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने जारी माली साल के बजट में शरह नमू का जो हदफ रखा है ये है 2.1%। सवाल ये उठता है कि इस पेंडेमिक में जब आलमी मालियाती इदारे आपकी रेटिंग को मनफी में जो है ना वो रेट कर रहे हैं, तो हुकूमत अपना ये जो मुआशी टारगेट है इसको कैसे अचीव करेगी। हुकूमत की जानिब से फिर टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी 4,900 अरब रुपए रखा गया है, लेकिन साथ हुकूमत ये भी कहती है कि ये टैक्स फ्री बजट था। सवाल ये है कि टैक्सेस में इजाफा किए बगैर फिर हुकूमत अपना ये वाला टारगेट कैसे हासिल करेगी? क्या फिर हुकूमत मिनी बजट लेके आएगी? अब तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से कि सिर्फ 22 महीनों के दौरान यानी 2018 से 2020 के अरसे में कर्ज़ों का जो हजम है ये 30,000 अरब से 43,000 अरब तक पहुंच गया है, और इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है ये 1,95,000 का मकरूज़ हो चुका है, जो कि 2018 तक 1,44,000 का था। फिर इन 22 माह के दौरान अगर गर्दिशी कर्ज़ों की बात करें ये भी 20,000 अरब तक पहुंच गए हैं। मुल्की मईशत में हमें कहीं भी सुधार नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, जबकि अब खबरें ये हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत ने बिजली पर तमाम जनरल सब्सिडीज़ जो हैं वो वापस लेने और 14% तक बिजली महंगी करने और 5 कैटेगरीज़ के रियायती निर्खों को महदूद करने का भी फैसला किया गया। और कहा जा रहा है कि यकीनन ये फैसला IMF के जो है प्रेशर पर किया जा रहा है। इससे गरीब आवाम पर ज़ाहिरा बोझ पड़ेगा। दूसरी तरफ गैलप सर्वे के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान आवाम का जो ज़ाहिर है जो सौदा सल्फ का जो खर्चा है आम जो घर के ज़रूरियात है 33% बढ़ गया है। इस सारे पेंडेमिक में जो हुकूमत है वो लोगों की ज़ाहिर मदद भी कर रही है, रिलीफ पैकेज भी दिया है, लेकिन कितना वक्त लग सकता है इस पेंडेमिक के जो असरात हैं उनको ख़त्म होने में, और मज़ीद हमारी इकॉनमी में सुधार के लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इक्तिसादी चैलेंजेस हमें बहुत ज़्यादा उनका सामना है, और फिर ज़ाहिर है हुकूमत के पास भी अपोजिशन के पास भी हुकूमत को टारगेट करने के लिए एक मजबूत एजेंडा है कि इकॉनमी की हालत ठीक नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है, रेवेन्यू गिर गया है, कर्ज़ों का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। फिर सवाल ये उठता है भी इतने कर्जे ले ऑफ कैसे होंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब, जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ है, हमारे मजमूई खसारे की पहले बात कर लेते हैं, जो हुकूमत के मुताबिक 9.1% है। लेकिन मेरी जब कुछ माहिरीन मौशियात से बात हुई, माहिरीन कहते हैं कि ये जो शरह है तकरीबन 10% जो है ना वो GDP तक पहुंच जाएगा, और शायद ये पहली बार होगा कि जो बजट का खसारा है ये डबल डिजिट्स तक पहुंच जाएगा, जो तकरीबन 4,200 अरब रुपए होगा। ये फिगर्स दुरुस्त हैं डॉक्टर साहब? खसारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है? देखें, पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस खला में बात नहीं की जा सकती। हमें ये सोचना है कि इस गवर्नमेंट को विरसे में क्या मिला और इन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए, और अब हम कहाँ खड़े हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जब ये गवर्नमेंट आई तो कर्ज़ों की तादाद उस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी सतह पे थी, और जो दो बड़े नंबर होते हैं, जो एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी
ہمارے جو ڈالرز کمانے کی کیپیسٹی ہے اور جو ڈالرز خرچ کر رہے ہیں اس میں کیا گیپ ہے. تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا یہ بھی 20 ارب ڈالر تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیول تھا. اور چونکہ پچھلی حکومت کو بڑا شوق تھا کہ روپے کو ایک سطح پہ رکھا جائے اور ڈالر کو سستا رکھا جائے تو بہت فورن ایکسچینج جو ہے وہ اس میں جھونکی گئی اس ڈالر کو سستا رکھنے میں. اور جو پچھلے ان کے 1.5 سال گزرے اس میں ایکسچینج کے جو ریزروز تھے ان کو بھی تقریباً آدھا کر دیا گیا. تو بنیادی بات یہ تھی شازیہ کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو چکے تھے اور ڈالرز کی جو ارننگ کیپیسٹی یعنی ایکسپورٹس جو تھی یہ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ پچھلے 5 سال جو گزرے گورنمنٹ کے اس میں 0% بڑھی یعنی 5 سال میں 0% ایکسپورٹ بڑھی. اور وہ اسی لیے نہیں بڑھ سکی کہ ڈالر کو اتنا سستا رکھا گیا کہ ہر آدمی امپورٹ کرنے میں لگ گیا بجائے اس کے کہ ایکسپورٹ کرے. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ بھئی اس چیز سے کیسے نپٹا جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہی جو 20 ارب کی سطح پہ ہمیں ملا اس کو ہم نے گرا کر 3 ارب پہ لے آئے. تو اس کی وجہ سے استحکام آیا اور مارکیٹس نے اور دنیا کے انویسٹرز نے دیکھا کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل اقتصادی بحران سے نکلنے جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو نمبر آپ بتا رہی ہیں دیکھیں اس میں جو بڑا حصہ ہے وہ قرضوں کی واپسی کا ہے اور 2,900 ارب روپے جو ہیں وہ فقط قرضوں کی مد میں اس سال دیے جا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب پورا ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے FBR کا وہ 4,000 ارب ہو اور اس میں سے 2,500 ارب کے قریب چلا جائے صوبوں کو اور آپ کے پاس 1,500 ارب ہوں اور آپ کو 2,900 ارب ماضی میں لیے ہوئے قرضے دینے ہیں تو لیٹ اس بی فیئر. جو بھی نمبر ہے اگر آپ اس قرضوں کا جو اماؤنٹ ہے ماضی میں لیے قرضوں کا یہ اس گورنمنٹ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان قرضوں سے. تو اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو پھر فسکل ڈیفیسٹ کے بجائے جو ہے پرائمری ڈیفیسٹ کا نمبر دیکھا جاتا ہے. اور پرائمری ڈیفیسٹ کا نمبر جو ہے یہ پہلی بار تھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے جو 9 مہینے گزرے ہیں اس میں پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ وہ پازیٹیو تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے بہت سختی سے اپنے اخراجات کو کم کیا. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو خسارے کی اتنی بڑا جو خسارہ ہوتا ہے یہ اتنی بڑی رقم پھر پوری کہاں سے ہوتی ہے؟ جو پاکستان کے کمرشل بینک ہیں ان کے علاوہ پھر جو نان بینکنگ سیونگز ہیں نیشنل سیونگز جو آپ لوگوں کی اسکیم ہے اور اس کے علاوہ کیا پھر وہ جو بیرونی قرضہ آتا ہے اس میں سے بھی آپ لوگ یہ خسارے کو پورا کرتے ہیں؟ وہاں سے رقم پھر خسارے کی کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ لیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اور دیکھیں یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی عمران خان نے یا PTI کی حکومت نے بھی قرضے لیے تو کیوں لیے؟ تو یہ اسی لیے لیے بنیادی طور پر کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو پے آف کرنے کے لیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں جو بڑا حصہ ہے وہ ماضی میں لیے ہوئے قرضوں کی واپسی کا ہے. اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو اس گورنمنٹ کا جو پرائمری بیلنس ہے وہ پازیٹیو رہا ہے. اب کرونا کی وجہ سے کچھ دقتیں آئی ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو اس گورنمنٹ نے کیا اس سال کہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں کسی کے بھی نہیں بڑھائے حتیٰ کہ ڈیفینس سیکریٹری کے ایکسپینڈیچرز کو بھی منجمد کیا گیا. جو کابینہ یا بڑے جنرلز یا بڑے سیکریٹریز کسی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ فسکل سچویشن پر ایک ایسی سچویشن میں ہمارے پہ یہ ایک دباؤ تو رہے گا فسکل سچویشن پر وہ ایسے کہ جب کمرشل بینکس نے آپ کے ٹریجری بلز پرائز بانڈز پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز خریدے 13.25% شرح سود پر تو اتنے زیادہ شرح سود پر جب خریدے گئے تو یہ ایک فسکل جو ایک پریشر ہے یہ تو رہے گا پھر. جی دیکھیں پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو شرح سود ہے وہ 13.25 سے گرا کر 7% کر دی گئی ہے. تو یہ تو تقریباً آدھی کر دی گئی ہے.
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اکانومی میں گروتھ ہو. یعنی گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑھنے کی رفتار ہے معیشت کی وہ اس میں تیز رفتاری آئے. تو اسی وجہ سے وہ فیصلہ بھی کیا گیا اور 6-8 دوسرے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو بجٹ میں ہیں. فار ایگزامپل تقریباً 2000 سے زیادہ را مٹیریل کی لائنز ہیں جن کو صفر کر دیا گیا. یعنی ان کے اوپر کوئی ڈیوٹی جو ہے صفر کر دی گئی تاکہ جو کاسٹ ہے بزنس کرنے کی وہ کم ہو. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو لونز ہیں وہ سبسیڈائز کر رہی ہے گورنمنٹ. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ فارمرز کے ہاتھ میں پیسے آئیں تاکہ وہ جا کے موٹر سائیکل خریدیں یا ٹریکٹر خریدیں یا گھر بنائیں. تو اس کی وجہ سے اکانومی میں گروتھ آئے. سملرلی سیمنٹ کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی تھی اس کو کم کیا گیا. کوئی 1,60,00,000 لوگوں کو 1,60,00,000 خاندانوں کو ایک بالکل ہی اچھے انداز میں دیکھیں. اگر آپ فیئر ہونا چاہیں تو آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر ہر پاکستانی قصبے ہر گاؤں میں لوگوں کو خواتین کو سب کو پیسے دیے گئے بغیر کسی امتیاز کے. کوئی سیاسی اس میں کنسیڈریشن نہیں تھی. کوئی یہ نہیں تھی کہ جی آپ کس پارٹی سے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے. کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں تھی. فقط یہ کہ آپ پاکستانی ہیں آپ ضرورت مند ہیں. تو اگر 1,60,00,000 خاندانوں کو دیے گئے اور ایک خاندان میں اگر 6 لوگ ہیں تو آپ دیکھیں شازیہ کے تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں کو. صحیح، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ لوگوں نے لوگوں کی مدد کے لیے ظاہر ہے آپ لوگوں نے بہت اقدامات اٹھائے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کرونا کے بعد اس وقت بے روزگاری کی شرح کیا ہے؟ اگر کرونا سے پہلے بے روزگاری کی شرح کے نمبرز میں آپ کو بتاؤں، آپ اتفاق کریں، کرونا سے پہلے 50 لاکھ لوگ بے روزگار تھے. لیکن اس پینڈیمک میں آپ نے دیکھا لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، پھر اتنا لاک ڈاؤن بھی رہا. تو یہ آپ کے پاس کیا نمبرز ہیں؟ کرونا کے بعد ان ایمپلائمنٹ ریٹ کیا ہے؟ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ کرونا وائرس کے بہت نیگیٹو اثرات ہوئے. پوری دنیا میں تقریباً 4 سے 6% جو پوری دنیا کی آمدنی ہے وہ کم ہوئی ہے. ہماری اپنی جو جی ڈی پی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ 3% بڑھے گی، وہ جب سال ختم ہوا تو تقریباً 0.5% اس میں کمی آئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے 4 ٹریلین روپیز کا ہمیں نقصان ہوا. اس میں قدرتی بات ہے کہ غربت بھی بڑھی، بے روزگاری بھی بڑھی. ان نمبرز کے اوپر ہم یہ کھیل سکتے ہیں کہ جی جو حکومت کے اپوننٹس ہوں وہ بڑھا کے نمبر بتائیں اور حکومتی سائڈ کے لوگ کم. لیکن بنیادی تو یہ بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور اس میں ایکسپورٹس ہماری کم ہوئیں، ہماری ریمیٹنسز کم ہوئیں، ہماری اوور آل جی ڈی پی کم ہوئی، ہماری ٹریڈ اور ریٹیل سیکٹر کو نقصان ہوا. تو اسی لیے تو اتنے جو ہیں بڑے فیصلے کیے گئے کہ 1,240 ارب کا ایک اسٹیمولس پیکیج دیا گیا. اگر آپ اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں، اس کے جو مختلف جزء ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے پہنچائے جائیں اور اسمال بزنس کے ہاتھ میں پیسے پہنچے جائیں کہ لونز کی حیثیت میں یا ان کی قرضے معاف کر کے یا ان کے الیکٹریسٹی بل پے کر کے. کیونکہ پہلا جو فیز ہے وہ ہے ہمارا بجلی مہنگی کر رہے ہیں آپ لوگ. فیصلہ ہوا ہے کہ سبسڈی بھی واپس لے رہے ہیں آپ لوگ، بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے چند مہینے سے گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم کرونا کے اثرات سے نپٹیں اور انفیکٹ جو بجلی کے بل تھے، موجودہ بل تھے، ان کو بھی 3 مہینے مؤخر کر دیا گیا. اور جتنی بھی کمرشل انٹرپرائزز تھی پاکستان میں جو چھوٹی سائز کی تھی لاکھوں میں، ان کے بل حکومت نے اپنی جیب سے بھرے ہیں، یہ نہیں کہ مؤخر کیے گئے. آپ کے جو بھی کمرشل انٹرپرائز ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو بھی تو کرونا کے اثرات سے باہر نکلتے ٹائم لگے گا نا. بجلی آپ لوگ مہنگی کریں گے، سبسڈی واپس لیں گے تو ظاہر ہے صارفین کے بلوں پر ظاہر ہے بوجھ تو پڑے گا. پھر ایک آدمی جو بے روزگار ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ پھر کیسے یہ سب پورا کرے گا؟
نہیں، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ گویا ان کو مدد نہیں دی جا رہی ہے بلکہ ان کے اوپر کوئی سبسڈی ہٹائی جا رہی ہے۔ اس وقت تو دیکھیں نا، مزید سبسڈی دی جا رہی ہے، اس وقت تو مزید ان کو مراحت دی جا رہی ہیں، اور ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی بجلی کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، ایگریکلچر یعنی ٹیوب ویل کو بھی بجلی کی سبسڈی دی جا رہی ہے، ایگریکلچر کی جو را مٹیریل ہے فرٹیلائزر اس کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے، اگر نیچرل گیس کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، جو نیچرل گیس دی جا رہی ہے لوگوں کو جو لوئسٹ ریٹ ہے، وہ جو اس کی کاسٹ بن رہی ہے وہ اس کے 1/8 یعنی اس کے 8ویں حصے کے اوپر وہ بیچی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ چاروں طرف سبسڈیز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سبسڈیز جو ہیں یہ پاکستان کی پبلک کا پیسہ ہے نا جو دیا جا رہا ہے، تو ہمیں احتیاط سے یہ سبسڈیز دینی چاہیے کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے، ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہے نا کہ جن کو سبسڈی کی ضرورت ہے ان تک پہنچے سبسڈی۔ صحیح۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری فوکسڈ کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو ان لوگوں کو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ احساس پروگرام میں جن لوگوں کو ضرورت تھی ان کو پیسے دیے گئے۔ بالکل۔ اب ہمیں اگر ہم انٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں تو وی ہیو ٹو شفٹ اینڈ ہمیں بہتر انداز میں سبسڈی کا نظام جو ہے بنانا ہے تاکہ ہماری سبسڈی کا جو بنیادی مقصد کہ ان لوگوں کو جو لوئسٹ کنزیومر ہیں۔ ٹیکس ریونیو ٹارگٹ پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ 5,555 ارب کا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ پچھلے کر کے آئی ہیں سارے۔ سر کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں نے کہا آپ نے تو پورے انسائکلوپیڈیا بنی ہوئی ہیں نمبرز کی۔ یہ نمبرز کا ہی کھیل ہے، یہ نمبرز کا ہی کھیل ہے۔ خیر، پچھلے مالی سال کا جو آپ لوگوں نے ٹارگٹ تھا ٹیکس ریونیو کلیکشن کا 5,555 ارب، جو آپ لوگوں نے کہا 3-4 بار ریوائز بھی کیا، پھر حکومت نے کہا ہم نے اس کو اچیو کر لیا ہے، لیکن جو ماہرین ہیں وہ اس پر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے حاصل کیا؟ وہ ایسے کہ حکومت نے اپنے ریلیف پیکج میں جو 1,250 ارب کا آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا اس میں 100 ارب روپے ریفنڈز کے موجود تھے، اور سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے یہ 100 ارب روپے ریفنڈز دیے، اور اس وجہ سے آپ لوگ اپنا آخری ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو سوال تو اٹھے تھے کہ اتنا بڑا ٹارگٹ آپ لوگ رکھ لیتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میٹ کرنا مشکل ہے، اچیو کرنا مشکل ہے؟ پھر آپ لوگوں نے 3-4 بار اس کو ریوائز کیا اور پھر اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا آخری ٹارگٹ پورا کیا۔ ایم آئی رائٹ؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب سال شروع ہوا تو ہماری ایسپریشن یہ تھی کہ ہم زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں تاکہ جتنا ہم زیادہ ٹیکس اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے کلیکٹ کریں گے اتنا ہی ہمیں کم جو ہے قرض بورو کرنا ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں بہت ہی کمزور ثابت ہوا ہے، اور ہمارے آس پاس کے ملک ہم سے بہت بہتر کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم تو 10-11% مشکل سے کلیکٹ کرتے ہیں ٹیکس۔ تو یہ ایک ہسٹورک فیلئر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، پینے کا پانی ہے، صحت ہے، اسپتالیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، روڈ ہیں، نالیاں ہیں، چھوٹے بچوں کی جو ہے نشو و نما ہے، خواتین کی جو ضروریات ہیں وہ تمام ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمارے سوشل انڈیکیٹرز کم رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں۔ تو یہ ایف بی آر کے ریفنڈز تھے نا جو اناؤنس کیے گئے تھے کہ 100 ارب کے ریفنڈز دیے جائیں گے، یہ ایف بی آر کے ریفنڈز تھے نا؟ نہیں، یہ تو بالکل ہی ایک نان سینسیکل بات ہے جو کچھ لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں، جب ہم 4-5 ہزار ارب روپے کی بات کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کی، اس میں 100 بلین کو اٹھا کے اس کو ایک بڑھا کے بتانا کہ جی وہ فلاں جگہ سے نہیں جا رہے تھے، فلاں جگہ سے جا رہے تھے، یہ ایک کمپلیٹ نان ایشو ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ٹیکسز کو ہم نے کلیکٹ کرنے کی کوشش کی تو ہماری امید یہ تھی کہ ہم جتنا زیادہ ٹیکس سے کلیکٹ کریں، اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈاکیومنٹیشن کی، ہم نے آسانی کی لوگوں کو ٹیکس کے نیٹ میں لانے میں، اور ٹیکس نیٹ کے اندر کوئی 18 کی بجائے 27 لاکھ لوگ ہوئے، یعنی 7 لاکھ کا اضافہ کیا گیا۔ اور جو ٹیکسز کلیکٹ ہم کر رہے تھے کرونا وائرس سے پہلے، یعنی جولائی سے لے کر فیبروری تک جو یہ
8 महीने गुजरे उसमें टैक्स कलेक्शन की जो रफ्तार थी वो 17% थी। अगर 17% की रफ्तार से आप जाएं और आने जो आखिरी महीने 2 में आपको पता है सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होते हैं क्योंकि एंड ऑफ ईयर होता है, तो हमारा जो रिवाइज टारगेट था वो 5.5 से कम होकर 4.8 था। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जीवन से रिवाइज कर रहे थे और ये तो हम ये समझ रहे थे कि 4.8 की बजाय हम 4.6 4.7 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस आई कोरोना का तो इम्पैक्ट है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर कोरोना से पहले के भी 8-9 महीने आप देख लें उसमें भी जो ये शॉर्टफॉल था 500 से 600, ये तो शॉर्टफॉल तब पैदा हो चुका था कोरोना से पहले कि अगर 9 महीने 8 महीने आप लोग देख लें तो ये शॉर्टफॉल तो था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि 5.5 का हमने ओरिजिनल जो टारगेट रखा वो वाकई बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने 4.8 के ऊपर IMF के साथ एग्री किया कि ये ज़्यादा रीजनेबल टारगेट है। हाँ। और हम इसको अटेन करें, और हम जिस सिमत में जा रहे थे ये तो कोई भी माहिर हो या कोई मुखालिफ हो, ये तो नंबर्स हैं ना, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि वो 17% थी और हम सोच रहे थे कि हम 4.6 4.7 तक पहुंच जाएंगे 4.8 की बजाय। ये कोरोना वायरस आया तो ये 400 हो गया। हाँ। तो ये 500-600 बिलियन का असर आया कोरोना की वजह से, इसमें कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब इस बार जो आप लोग कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट हम लोगों ने अनाउंस किया है, तो फिर ऐसे में जो इस बार का आप लोगों का टारगेट है 4,900 अरब का, आप समझते हैं इसको अचीव करना, मीट करना इजी होगा, पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल में इस माहौल में जबकि इकोनॉमी के ऊपर कोरोना वायरस का एक बोझ पड़ा हुआ है, हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इसको 2 फेजेस में देखना है। पहला फेज तो हमारा ये है कि हम अपने लोगों को कोरोना वायरस के असरात से रिलीफ दें और उनको रिकवर करें, और उसके लिए जो ये बड़ा पैकेज दिया गया उसका बुनियादी मकसद ये था। और इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इस तरह की सपोर्ट देंगे ताकि हमारे लोग जो हैं वो मैनेज कर सकें इस मुख्तलिफ दौर में, और साथ ही साथ हमें ये भी करना है कि बजट में या बजट के अलावा ऐसे फैसले करें कि जो हमारी मईशत है वो ऊपर उठे, और इसीलिए कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। जो टैक्स कलेक्शन होगी वो इस बुनियाद पे होगी कि इकोनॉमी जो है जब उठेगी इंशाल्लाह, और उठना शुरू हो रही है, उसकी वजह ये है कि जब दूसरे ममालिक अपने लॉकडाउन से निकलेंगे तो कुदरती बात है जो एक पेंट अप डिमांड है वो बढ़ेगी, और फिर वो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। हमने ये फैसला किया है कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को ज़बरदस्त मराहत देंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की उसी सूरत हो सकती है जब हम डॉलर्स कमाएं, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं होंगे तो हम कोई भी बाहर से चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे, और लोग जो हैं वो शक करेंगे कि हमारे रिजर्व्स कम हैं, हम जो हैं एक मजबूत मुल्क नहीं हैं। तो उसकी वजह से हमने शाजिया देखें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, 0 टैक्स। हमारे एक्सपोर्टर्स को हम बिजली सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम गैस सब्सिडाइज कर रहे हैं, हमने तारीखी रिफंड्स दिए इस साल, पिछले साल के मुकाबले में हमने कोई 150 अरब रुपए ज़्यादा रिफंड दिए, और मेरा बस चलेगा तो ये रिफंड्स में देखें 2013-14 से रिफंड्स जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं। सही। तो ये काम भी हम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हुकूमत की ज़ाहिर है आप लोग इक़दामात कर रहे हैं, और जो लोग फेयर माइंडेड हैं, ज़ाहिर हुकूमत की नीयत पे तो कोई शक नहीं है, ना ही किसी को होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इक़दामात कर रहे हैं। इसी से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि FBR ज़ाहिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपने बजट खसारे को पूरा करना है, फिर आपने माली मामलात को बेहतर करना है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, फिर जो लूटी गई जो रकूम है उनको वापस लाने का मामला है। FBR का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब के PTI ने पिछले 2 सालों में 4 जो है ना वो FBR चेयरमैन लगा दिए हैं? पहले जहांजेब खान साहब आए, फिर शब्बर जैदी साहब आए, नौशीन जावेद अमजद साहब आई, और अब मोहम्मद जावेद गनी साहब।
آپ نہیں سمجھتے کسی ایسے ادارے میں بار بار تبدیلیاں کرنے سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے؟ آپ نے جو اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. ہر بار جو نئے کسی بندے کی بھرتی آپ لوگ کرتے ہیں, سسٹم سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, چیزیں دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے جو بھی آپ لوگ ٹارگٹس رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جتنی تبدیلیاں کم ہوں وہ بہتر ہیں. اس سے ایک اچھا سگنل جاتا ہے, اس سے ایک استحکام ملتا ہے ادارے کو. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی ادارے ہیں جن کو ہم نے ریفارم کرنا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے گیس کمپنیز ہیں, الیکٹریسٹی کمپنیز ہیں, ریلویز ہے, پی آئی اے ہے, اینڈ دا لسٹ جو ہے وہ گوز آن اینڈ آن, اور اس میں ایف بی آر بھی شامل ہے. تو ایف بی آر میں ہماری جو اوریجنل تھنکنگ تھی وہ تو جب میں آیا اس کے بعد شبر زیدی صاحب کو رکھا گیا. اب یہ ایک انفارچونیٹ چیز تھی کہ ان کی جو ہے وہ بیمار ہو گئے, اور اس کے لیے ہم نے کافی ان کو ریلیف دی کہ ان کی وجہ سے ہم نے کسی کو نہیں رکھا کافی عرصے تک, کیونکہ ہی واز آر پرائمری چوائس. لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر کسی کو تو رکھنا ہوتا ہے نا. تو آئی تھنک, لیکن آپ کی جو بنیادی بات ہے دیٹس اے گڈ پوائنٹ, اینڈ ہمیں جو ہے آگے جاتے ہوئے یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ان اداروں کو ہم ریفارم بھی کریں. اور اس میں آپ دیکھیں گی کہ آنے والا جو یہ سال ہے اس میں ریفارمز ہوں گے کافی اداروں میں, اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا جائے گا ان کی مینجمنٹ میں, اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت آپ کو پتہ ہے ابھی کافی چیزیں کی جا رہی ہیں. اور ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو گروتھ کا, جس طرح آپ کو فکر ہے کہ جی گروتھ ہو تاکہ جاب کریشن ہو, تو اسی وجہ سے حکومت نے جو پی ایس ڈی پی ہے, جو ترقیاتی پروگرام ہے, اس کو ان مشکل حالات کے باوجود بھی اس میں کمی نہیں کی. اور اس سال جو ترقیاتی کام ہوئے وہ 500+ بلین تھے, لیکن آنے والے سال میں یہ 600 بلین رکھے جا رہے ہیں, 600 ارب. تو اس سے بھی جاب کریشن ہوتی ہے, اور اس سے بھی جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آخری چیز جو میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ دیکھیں, کنسٹرکشن کے لیے سب سے زیادہ جابز جو سیکٹر پیدا کرتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے. تو اس کے لیے خصوصی پیکج دیا گیا ہے, اور یہ آئی ایم ایف سے خصوصی بات چیت کر کے یہ پیکج دیا گیا. اس میں دیکھیں جو ٹیکس ہے اس کی شرح کو تقریباً, اگر لو انکم افورڈیبل ہاؤسنگ کر رہے ہیں تو اس کو 10% کر دیا گیا. سر بالکل صحیح. سر آخری سوال, لیکن ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے, وہ یہ کہ بہت سارے جو وزراء ہیں وہ جو نان الیکٹڈ مشیر ہیں ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں, بڑی تنقید ہوتی ہے. غلام سرور خان صاحب نے بھی کہا کہ کیبنٹ میں جاتے ہیں تو بڑے چہرے ایسے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون بیٹھا ہوا ہے. پھر کہا جاتا ہے جی نان الیکٹڈ لوگ ہیں, الیکٹڈ لوگوں کو بڑا حاوی ہیں, انہی کی سنی جاتی ہے, الیکٹڈ لوگوں کی سنی نہیں جاتی, مانی نہیں جاتی ہے. آپ کو بھی ایسے کسی کرٹیسزم کا, تنقید کا, جب آپ کیبنٹ میں ہوتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے, آپ کو بھی کبھی سننا پڑا ایسا کوئی؟ دیکھیں جی, الحمدللہ مجھے تو ایسی کوئی شکایت بھی نہیں ہے, اور نہ مجھے ایسی کسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. شازیہ دیکھیں, میں ماضی میں دونوں رولز میں رہا ہوں. میں 3 بار پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر الیکٹ ہو چکا ہوں, تو آئی ہیو بین ان دیٹ پوزیشن. اور میں ماضی میں بھی ایڈوائزری پوزیشن میں تھا. جہاں تک ایڈوائزرز ہیں تو آپ کا جو آئین ہے اس میں یہ اجازت ہے کہ 5 ایڈوائزرز جو ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے ہر طرح کی اسکل, ہر طرح کی ایکسپیرینس چاہیے, اور یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیسٹ لوگوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ منسٹرز کے جو نمبرز ہیں وہ بنیادی طور پہ نیشنل اسمبلی اور کچھ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ مشیر خزانہ
ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب ابھی نوکریوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم جاب کریشن کے بارے میں جو ہمارے اقدامات ہیں ان بارے میں بتا رہے تھے, لیکن ابھی جو خبر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے کہ اب سرکاری 1 سے 16 گریڈ کی 90,000 نوکریوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا. تو ابھی ہم نے جاب کریشنز اور یہ ساری باتوں کے حوالے سے بڑے اقدامات اپنے بتا رہے تھے, لیکن ابھی ایک بہت بڑا تضاد جو ہے نا وہ سامنے آ گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اس مراسلے کے بعد. بہرحال ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کون سی جی آئی ٹی اصلی ہے, کون سی نقلی ہے؟ پورے ملک میں اس وقت اسی پر تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں. عزیر بلوچ سے کی گئی تفتیش اور انکشافات پر مشتمل جی آئی ٹی کی رپورٹ پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب ایک نیا تنازع شروع ہو چکا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے سوموار کو جی آئی ٹی رپورٹس وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی, جس پر وفاقی وزیر علی زیدی نے یہ دعویٰ کیا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی عزیر بلوچ سے متعلق جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ نامکمل ہے, اسے ایڈٹ کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس اس معاملے کا از خود نوٹس لیں, جبکہ سندھ حکومت کا اس پر یہ موقف ہے کہ وہی رپورٹس پبلک کی گئیں جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھیں. ان جی آئی ٹی رپورٹس پر مبینہ طور پر سامنے آنے والے چند بنیادی تضادات کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ عزیر بلوچ کی مبینہ جی آئی ٹی رپورٹ جس کا وفاقی وزیر علی زیدی دعویٰ کر رہے ہیں وہ کل 43 صفحات پر مشتمل ہے. سندھ حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی رپورٹ 35 صفحات پر مشتمل ہے. عزیر بلوچ کے بارے میں جاری کی گئی جی آئی ٹی رپورٹس کے اختتام پر جی آئی ٹی ممبران کے دستخطوں کی پر بھی تضاد ہے, جبکہ ان کے اندر پائے جانے والے مواد میں بھی کافی زیادہ فرق ہے. لیکن اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو یقیناً علی زیدی کو پیپلز پارٹی کی قیادت پر جو انہوں نے الزام لگائے ہیں اس کے ثبوت بھی ظاہر ہے فراہم کرنے ہوں گے, نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کا, کیونکہ علی زیدی کی جن رپورٹس کی بنیاد پر وہ الزام لگائے, ایک تو وہ ان پر غیر دستخط شدہ ہیں, 2 دستخط اس پہ مسنگ ہے, دوسرا یہ کہ علی زیدی کو یہ رپورٹس نامعلوم شخص کی ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پر دے کے گیا. کل ایک پروگرام میں علی زیدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے غیر تصدیق شدہ اور غیر دستخط شدہ رپورٹس کی بنیاد پر کیسے الزامات لگائے. اس کے بعد پھر اینکر پرسن وسیم بادامی نے بھی اپنے پروگرام میں علی زیدی سے یہ پوچھا کہ انہیں یہ رپورٹ کہاں سے ملی. پھر اسی بات پر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے علی زیدی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے دکھائی ہے اس پر مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری رائے ہے کہ وہ ملزمان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. مجھے کوئی دروازے پر کاغذ دے کر چلا جائے اور میں صبح اٹھ کر اسمبلی میں اس پر کہانی دے دوں, اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے. ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے. کوئی موٹر سائیکل پہ ان کے چوکیدار کو دے کے چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل دے کہ اس طریقے سے ایک ذمہ دار آدمی کوئی راہ چلتا ہوتا اس کو بھی اتنی غیر ذمہ داری اتنے امپورٹنٹ کیس پہ کوئی نہیں کرتا جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے. اس میں لگتا یہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے, اگین یہ میرا اوپینین ہے, ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر نہیں. اب یقیناً اب اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو وہیں پر فیصلہ ہوگا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کس کی جی آئی ٹی اصلی ہے کس کی نقلی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار صحافی مظہر عباس صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں ایک ہی چیز پر, ایک ہی بات پر کامنٹ کرنا چاہوں گی علی زیدی صاحب کی کہ کوئی ان کے گھر آیا, ڈاک پکڑا کر چلا گیا, میں صبح اٹھا میں نے دیکھا 2 نثار مرائی کی اور ایک عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی تھی کیونکہ میں سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا, نیچے بیسٹ آف لک لکھا ہوا تھا. سر یور انالیسز کیسے ہو سکتا ہے, علی زیدی کو کیوں دی گئیں, کیسے دی گئیں, اس پر آپ کا کیا انالیسز ہے؟ دیکھیے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے شادیہ. دیکھیے علی زیدی صاحب کو سب سے پہلے کسے کال کرنی چاہیے تھی جب انہیں اس طرح کے انویلپ میں جی آئی ٹیز ملی, تو سب سے پہلے انہیں اپنے وزیر داخلہ سے بات کرنی چاہیے تھی کہ جی مجھے کوئی شخص جو ہے یہ انویلپ دے گیا ہے, اس میں یہ جی آئی ٹیز ہیں, کائنڈلی ذرا اس کو کنفرم تو کریں کہ یہ جی آئی ٹیز درست ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس تو رپورٹس ہوتی ہیں, بالکل ان کے پاس جاتی ہیں رپورٹس,
اور فرض کریں اگر نہیں بھی جاتی تب بھی منسٹری آف انٹیریئر یا منسٹر آف انٹیریئر تو بیسٹ پرسن تھے کہ وہ اس چیز کو کنفرم یا ڈینائی کر دیتے. تو ایز اے ریسپانسبل فیڈرل منسٹر علی زیدی صاحب کو سب سے پہلے تو اس کی تصدیق کروانی چاہیے تھی, اور تصدیق کے لیے بیسٹ آدمی بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھے. وہ اس کی متعلقہ اداروں سے تصدیق کر لیتے بجائے اس کے کہ آپ نے پریس کانفرنس کی. کیونکہ علی زیدی صاحب سندھ ہائی کورٹ گئے, اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی کہ جے آئی ٹی کو پبلک کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے سندھ گورنمنٹ کو وہ ڈائریکٹیو دی. سندھ گورنمنٹ نے اپنی ایک رپورٹ, انہوں نے یہ اپلیکیشن سبمٹ کی کہ اس میں کچھ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ رپورٹ لے کر آئیں. سندھ گورنمنٹ نے رپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو سبمٹ کی. ہائی کورٹ نے اس کو دیکھا, جج صاحبان نے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, آپ اسے پبلک کر دیں. یہ علی زیدی صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ علی زیدی صاحب کی درخواست پر یہ کارروائی ہوئی اور یہ رپورٹس پبلک کرنے کا آرڈر ہوئے. پھر جب اس میں تاخیر ہوئی تو علی زیدی صاحب دوبارہ کورٹ گئے. انہوں نے کنٹیمپٹ کی وہ کی جس پہ ڈائریکٹیوز ہوئی اور رپورٹ پبلک ہو گئی. بالکل. اب علی زیدی صاحب کے پاس اگر کوئی ایسی اینولپ آئی تھی, پہلے تو میں نے بتایا کہ آپ ان کو وزیر داخلہ سے, اپنے وفاقی وزیر داخلہ سے کنفرم کرنا چاہیے تھا. دوسرے یہ کہ انہیں ہائی کورٹ میں سبمٹ کر دینی چاہیے تھی یہ چیز. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی صاحب یہ اینولپ دے گئے ہیں, اس اینولپ میں یہ کاپیز موجود ہیں جے آئی ٹیز کی, تو جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں تو کائنڈلی اس کو کنفرم کر لیں, ویریفائی کر لیں کہ یہ وہی جے آئی ٹیز ہیں یا نہیں ہیں. وہ سب سے بڑی بات مظہر عباس صاحب, ان افسران کے دستخط, ان چاروں کے افسران کے دستخط جو وفاق کے انڈر آتے ہیں, تو انہوں نے سندھ کی جے آئی ٹی میں جو انہوں نے جاری کی اس پر بھی دستخط ہیں. جو علی زیدی صاحب کے پاس جے آئی ٹی ہے, ان 4 افسران کے, ان کے پاس ان کی جے آئی ٹی میں بھی دستخط ہیں. تو ان کو تو سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جا کر کہ اس کا مطلب ہے وہ دستخط کے بعد ایڈٹ کی گئی. یہ سارا معاملہ اتنا زیادہ الجھا ہوا ہے کہ بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں ایڈٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں, ایک سمپل سی, میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی اگر اینولپ دے گا کسی متعلقہ چیز کے حوالے سے, تو میں سب سے پہلے تو کنسرن اتھارٹی کو بتاؤں گا نا. میں ایک دم پبلک تھوڑی چلا جاؤں گا کہ میں نے جا کے پریس کانفرنس کر دی, کہ پریس کانفرنس کر دی کہ مجھے یہ جے آئی ٹیز ہیں وہ ہیں. غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا آپ کے نزدیک علی زیدی صاحب نے؟ میرا خیال ہے جلد بازی کا مظاہرہ کیا. جلد بازی کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کے پاس فورم اویلیبل تھے جہاں سے وہ اس کی پہلے تصدیق کرتے. ان کو تصدیق ہوتی تو پھر وہ اس کو پبلک کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ سندھ گورنمنٹ نے غلط جے آئی ٹیز دی ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور وقفے کے بعد ہمیں وسیم بادامی صاحب جوائن کریں گے. واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر رینک پرسن وسیم بادامی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ وسیم. وسیم, یہ 2-3 دن سے جو ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کو لے کر, پیپلز پارٹی کے رہنما ظاہر ہے ہر پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما سے پوچھ لیں عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے, جواب ہوگا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ عزیر بلوچ کو جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں. تو پھر وہ جو عزیر بلوچ کے کہنے پہ آپ لوگوں نے ٹکٹ دیے, ان لوگوں نے جو حلف لیا عزیر بلوچ کے نام پر, وہ کیا تھا بھائی؟ ہم تو یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں. پھر وہ جو پیس ایوارڈ دیا گیا اس بارے میں کیا خیال ہے, اس بارے میں بھی یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. ان کے اپنے پارٹی کے جو نبیل گبول صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں چیزیں بڑی زیادہ مسنگ ہے. کل جب آپ علی زیدی صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے, وہ جو عذر پیش کر رہے تھے, میرے گھر آئی, میں اٹھا اور مجھے وہ انویلپ ملا, 3 جے آئی ٹیز تھیں, 2 نثار مورائی کی تھیں, 1 عزیر بلوچ کی تھیں, بیسٹ آف لک اس پہ لکھا ہوا تھا. اس ساری سچویشن کو آپ نے بعد میں انالائز کیا ہوگا نا, یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا اسی طریقے سے بس جلدی میں سب کچھ کر دینا چاہیے تھا, پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی, یا چیزوں کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس ساری صورتحال کا اگر پہلے دیکھیں ایک خلاصہ اگر میں نکالوں اپنے طور پہ تو وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نظام میں سسٹم میں اتنی زیادہ خرابیاں ہیں. اگر کبھی کسی نے کسی کو سزا دلوانے کی کوشش کی بھی ہے یا کسی کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی بھی ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں کی کہ یہ مجرم ہے یا چور ہے, وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا تو میں ذرا اس کو سبق سکھاتا ہوں ابھی. اور پھر اگر کسی نے کسی پہ ہاتھ ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی اس بنیاد پہ نہیں کی کہ یار یہ تو واقعی بے گناہ یار, اس کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کی ہے کہ اچھا یار ابھی میرے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے تو چلو اب صحیح کرتے ہیں. اب عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں. عزیر بلوچ سے ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا چینل 92 سے کوئی تعلق نہیں. میں کہوں کہ میرا ایئر میں نیوز سے کوئی, مطلب بھائی سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے. اچھا اسی تو یہ عجیب ایک تماشا لگا رہا ہے. اور ابھی بھی میرے خیال میں اس سب کا سب سے زیادہ جو سیڈ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ ایک آدھ اور دن لائف ہے اس ایشو کی, اس کے بعد یہ ایشو پھر پس پشت اور پھر معاملے کا معاملہ ایسے کا ایسے چلتا رہے گا. اگر اتنے ہائی پروفائل کیسز بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو پھر سڑک پر جو عام آدمی شازیہ روزانہ مارا جاتا ہے, جو کہ بیچارہ آئی ایم سوری فار مائی ورڈ, جو کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے 20 سیکنڈ کے ٹکر کی مار ہوتا ہے, یہ لیاری میں فائرنگ, لانڈی میں فائرنگ, 2 جہاں با ہو گئے, جہاں مر گئے, ختم ہو گئے. لیکن مجھے ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا, ذوالفقار مرزا کو علی زیدی صاحب ہیرو کہہ رہے ہیں. ذوالفقار مرزا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے, عزیر بلوچ کو اون کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ کے انڈر آتا ہے نا وزیر داخلہ, اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اگر وہ اپنے بیہاف پہ کہہ رہے تھے, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. یہ ذوالفقار مرزا پر زور کیوں نہیں ڈال رہے ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں, کیوں وہ جی ڈی اے کا الائنس آپ کے ساتھ وفاق میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی خوف ہے آپ لوگوں کو, ایم کیو ایم کو آپ لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں, کیوں آپ لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ وفاق میں اتحاد میں بیٹھے ہوئے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک وہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی چپکلش ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ بس یہ معاملہ جزا اور سزا کا کسی کے عمل یا اس کی بنیاد پر نہیں ہے, اپنی لائکس اور ڈس لائکس کی بنیاد پر ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, علی زیدی صاحب کے لہجے میں جو گھن گھرج ہے, یعنی کہ وہ علی زیدی صاحب جو کہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ عزیر بلوچ جو کہ لیاری کا ایک آدمی تھا, وہ جس نے اتنے بندے مار دیے, ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی ایما کے بغیر مارے ہوں. وہی علی زیدی صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کا اسی جے آئی ٹی میں نام آنے کے باوجود, اور ذوالفقار مرزا صاحب کے تو بیانات ہیں کہ میں نے 3 لاکھ لائسنس دیے تم لوگوں کو, اور میں نے شادی میں چلانے کے لیے لائسنس نہیں دیا. یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, قتل کی ترغیب دے رہے ہیں نا, لیکن علی زیدی صاحب اس پر کوئی بات نہیں کرتے, اس کو ہیرو کہتے ہیں, اس کو مرد حر کہتے ہیں. یعنی کہ بھائی صرف اس لیے کہ اس نے صرف اس لیے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف کھڑے ہو گئے, پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو وہ مرد حر کہہ دیا ان کو. اچھا پھر وہی علی زیدی صاحب دوسری جے آئی ٹی بلدیہ جے آئی ٹی میں لکھا ہے کہ حماد صدیقی نے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگوائی. تو بھائی کیا یہ ممکن تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے کسی بندے کو کوئی خبر ہی نہ, اور حماد صدیقی نے بس بار بار سے ہی سارا کام کر دیا, لیکن ایم کیو ایم کے خلاف کچھ نہیں بولتے. جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یار اس کا مطلب ابھی بھی خالی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے. اگر واقعی آپ نے شہر کو صاف کرنا ہے تو پھر آپ رگڑے نا ذوالفقار مرزا کو بھی, پھر آپ کہیں نا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف بھی وہ زبان استعمال کرے, وہ نہیں ہوتی نظر. تو بس سب کو اپنا اگر یہ کوٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا, ثابت کرنا مشکل ہوگا علی زیدی صاحب کے لیے, کیونکہ اسی سندھ حکومت کی جی آئی ٹی پر ان اداروں کے 4 سربراہان کے دستخط ہیں جو وفاق کے انڈر آتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہوگا. بھئی آپ پہلے پوچھ ہی لیتے ان سے جا کے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, بھئی آپ کے دستخط ہیں اس پہ. میرا خیال ہے بالکل مشکل ہوگا, اور میرا خیال ہے تھوڑی سی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی اگر علی زیدی صاحب نے یہ کہا جو کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں ٹاک شوز میں بھی کہ بھئی چیف جسٹس صاحب چیک کر لیں نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اور یہ دستخط اصلی ہیں. وہ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت دیکھ لیں نا. او بھائی جب آپ عدالت جاتے ہیں اور عدالت کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکیومنٹ ویریفائڈ ہے یا نہیں آپ بتائیں, تو عدالت کس کو بولے گی؟ عدالت شازیہ صاحبوں کو یا وسیم بادامی صاحب کو تھوڑی بولے گی, عدالت گورنمنٹ کو بولے گی کہ آپ ہمیں چیک کر کے بتائیں کہ یہ واقعی ایم آئی کے فلاں صاحب کا دستخط ہے یا نہیں, آئی ایس آئی کے فلاں صاحب کا دستخط ہے. اور یہاں انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئے فیڈرل منسٹر اپنے پرائم منسٹر کے ذریعے اپنے ماتحت اداروں کے بندوں کے سگنیچر چیک کروا کے ہمیں نہیں بتا رہے کہ وہ سگنیچر اصلی ہے یا نقلی ہے, جے آئی ٹی واقعی مکمل یا نامکمل ہے. وہ کہہ رہے ہیں عدالت سے کہ سر آپ بتا دینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی مذہقہ خیز سچویشن ہو جائے گی اگر یہ معاملہ اس طرح عدالت میں گیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, علی زیدی صاحب کے ہو جائے گا ثابت. بالکل, بہت بہت شکریہ. وسیم بادامی ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.